महमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह लुक़मान और सूरह सजदा यानी सूरह लुक़मान शुरू कर रहे हैं और ये सजदा जो है इसकी पेयर यानी जोड़ा सूरत है। पहली सूरह हकीम लुक़मान के हवाले से है। इसमें दीन फितरत यानी कुदरती दीन के जिन हक़ाइक़ का असबात होता है ये वो करती है। दूसरी में उन्हीं के मुतल्लिक़ लोगों के उन शुबहात को रफ़ा किया गया है, दूर किया गया है जो उस वक्त पेश किए जा रहे थे। दोनों का मौजू वही पहले से जो चला आ रहा है, अनज़ार और बशारत, जो पिछली सूरतों से चला आ रहा है, और दोनों के मुखातिब कुरैश मक्का ही हैं। इन दोनों सूरतों के मज़मून से वाज़ेह है कि ये उम्मुल कुरा मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत यानी आप ने जब हुज्जत तमाम कर दी, दीन को मिनो अन पहुँचा दिया, तो उस वक्त नाज़िल हुई जब हिजरत और बरात और फतह और नुसरत का मरहला बिल्कुल करीब आ लगा था। तो आइए चलते हैं सूरह लुक़मान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान जो हद से ज़्यादा रहीम है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम के मुतल्लिक़ मेरा प्रोग्राम प्ले लिस्ट में मौजूद है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत भरी किताब की आयात हैं। हुदन, इसमें हिदायत है। व रहमतुल लिल मोहसिनीन, इसमें रहमत है किसके लिए? मोहसिनीन, नेक लोगों के लिए। नेक लोगों की क्या खूबियाँ होती हैं? अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, वो जो नमाज को कायम करते हैं, व युतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और यही लोग हैं जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अब ये सूरह अलिफ लाम मीम है, ये पुर हिकमत किताब की आयतें हैं उनके लिए जो खूबी से अमल करने वाले हैं। हिदायत और रहमत बनकर नाजिल हुई है जो नमाज का एहतमाम कर रहे हैं और ज़कात अदा करते हैं, और यही हैं जो आखिरत पर सच्चा यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं यानी कामयाब होने वाले हैं। अब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं ये उनके लिए है जो खूबी से अमल करने वाले हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ इशारा है जिन्होंने अल्लाह की बनाई हुई फितरत की पैरवी की, सोचने समझने की सलाहियतों से का सही काम लिया, पूरी बसीरत के साथ हक़ाइक़ को तस्लीम किया, और उनके जो तकाज़े भी सामने आए पूरे इखलास के साथ उनके मुताबिक अमल करने लगे। अब अल्लाह फरमाते हैं ये हिदायत है यानी और ये रहमत है किन के लिए? यानी दुनिया में हिदायत और आखिरत में फ़ज़ल और रहमत है। ये उस हिदायत को इख्तियार करने का लाजमी नतीजा है जो आखिरत में निकलेगा। यानी दुनिया में अगर हिदायत पाओगे तो ये कुरान आखिरत में बाइसे रहमत बन जाएगा। अब अल्लाह फरमाते हैं वो जो इस पर यकीन रखते हैं। इससे मालूम हुआ कि आखिरत पर सच्चा यकीन हो तो आदमी नमाज और ज़कात से गाफिल नहीं हो सकता, और अपनी इस गफलत के बावजूद अगर वो इसका मुद्दाई है कि आखिरत पर ईमान रखता है तो अपने इस दावे में बिल्कुल झूठा है। अगर वो इन बुनियादी अल्लाह ताला के फ़राइज़ जो हैं अगर इनको इग्नोर कर रहा है तो आखिरत के बारे में उसका जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है। अल्लाह फरमाते हैं व मिनन्ना से, और लोगों में से, मन यश्तरी लहवल हदीसी, अल्लाह फरमाते हैं इसके बरखिलाफ़ लोगों में से ऐसे भी हैं जो फजूलियात के ख़रीदार बनते हैं। किस लिए? ले युज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि, ताकि वो अल्लाह की राह से गुमराह कर दें, बग़ैर इल्म के, व यत्तख़िज़ा हुज़वा, और वो इनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएँ। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, यही है जिनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब होगा। अब ये कौन से लोग हैं जो फजूलियात के ख़रीदार बनते हैं? असल में लह वल हदीस का लफ्ज़ आया है, ये उसी तरह की तरकीब है जैसे दूसरे मकाम में ज़ुख़रुफ़ुल क़ौली यानी चिकनी चुपड़ी धोखा देने वाली बातों की तरकीब इस्तेमाल हुई है। यहाँ ये लफ्ज़ किताब हकीम की आयतों के मुकाबले में आया है। इस वजह से इससे मुराद वो फजूलियात खराफात होंगी जो मुफ़सिदीन लोगों को आयात इलाही से दूर करने के लिए फैलाते थे, यानी उनको तरजीह देते और उनके तलबगार बनते। लफ्ज़ इश्तरा जब मानवी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसी मफ़हूम में आता है, यानी ऐसी फजूलियात के ख़रीदार बनते हैं जो इंसानों को अल्लाह की राह से गाफिल कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ख़रीदार अल्लाह फरमाते हैं ये क्या है? यानी नेक लोगों को दूर करना, यानी किसी दलील बुरहान के ना होते हुए
یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برہان یعنی دلیل نازل نہیں کی ہوتی جس کی بنا پر وہ انہیں گمراہ کر رہے ہوں، لیکن یہ کیا ہے، بغیر دلیل کے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، ایسے انسان کے سامنے جب پڑھی جاتی ہیں آیاتنا ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، كَأَلَمْ يَسْمَعْ، گویا ایسے جیسے اس نے ان کو سننا ہی نہ ہو، كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، ایسے جیسے اس کے کانوں میں بہراپن یعنی ڈاٹ لگا ہوا ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہرا ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ طنز کے طور پر ان کے اوپر تعریض یعنی طرز کر رہے ہیں کہ انہیں اب یہ چونکہ وقت کا رسول آیا، ان کے پاس ہدایت آئی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے تکبر کیا، اس لیے اب ان کے تکبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی جہنم ہے، جس دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ قرآن نے دوسرے الہامی اصحاف میں جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ اس کی سزا جو تکبر کرے گا ذلت اور رسوائی ہے۔ اصل متکبر کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے حق آ جائے اور حق آ جانے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے پرانے خیالات میں اور پرانے دین پر اور پرانے شرک میں پڑا رہے تو اس کو کہتے ہیں متکبر۔ سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ حق آ جانے کے بعد اسی باطل کے اوپر ڈٹا رہے، اسے اللہ فرماتے ہیں ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے برعکس وہ لوگ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، لہم جنت النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور یہ کہ وہ اللہ بڑی زبردست حکمت والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ اس جملے میں تاکید در تاکید کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس تاکید کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ اوپر آیت 6 میں ذکر ہوا ہے کہ متکبرین اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے استہزاء کا خاص ہدف وہ آیتیں تھیں جن میں اس دور کے بے بس اور غریب مسلمانوں کو ایک ابدی بادشاہی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ معاملے کا یہ پہلو ایک تقاضا کرتا ہے کہ یہ بات یہاں پورے زور اور تاکید سے کہی جائے کہ مذاق اڑانے والے اگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، لیکن اہل ایمان اطمینان رکھیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی نہ ظالموں ہی متکبر لوگوں کے مقابلے میں کوئی بے بس ہستی ہے کہ عاجز ہو کر بیٹھا رہے، اور نہ یہ دنیا اس نے کھیل تماشے کے طور پر بنائی ہے کہ اسے کسی انجام حق تک پہنچائے بغیر ختم کر دے۔ وہ یہ لازماً کرے گا کہ اس لیے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق السماوات بغیر آمدن، اس نے پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم جسے دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے گاڑ دیا زمین میں، رواسیہ یا پہاڑ، ان تمیدا بکم، کہ یہ تمہیں لے کے ہل نہ جائے، زمین ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، وَبَثَّ فِيهَا، اور اس نے پھیلا دیا مِن کُلِّ دَابَّةٍ، اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی یعنی بارش، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے یعنی فیہا اس زمین میں، من کل زوجن کریم، ہر قسم کی عمدہ نباتات، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فارونی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، بل الظالمین فی ضلال مبین، بات یہ ہے کہ یہ ظالم کھلم کھلا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کے جھک نہ پڑے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دیں، یہ تو سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تمہارے زعم کے مطابق جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو اپنے لیے ہی شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں ستودع صفات ہے، یعنی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ سامنے کون ہیں؟ کفار قریش۔
وہ ہر بات میں حضرت لقمان کے جو وہ ہوتے تھے حکمت ہوتی تھی اس کو شامل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ آؤ مکہ کے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں کہ لقمان کون تھا اور توحید کے اوپر کس طرح وہ گامزن تھا، اور اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی۔ تو چلتے ہیں، یعنی کہ جو اس کتاب حکیم میں بیان کی جا رہی ہیں، سورہ کی ابتدا میں کتاب کے ساتھ حکیم کی صفت اسی رعایت سے آئی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ لقمان جسے تم اپنی قوم کا سقراط افلاطون سمجھتے ہو، اس کی تعلیمات بھی وہی تھیں جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہ عرب میں ایک حکیم دانے کی حیثیت سے مشہور تھے۔ جاہلیت اپنے شعروں میں ان کا اور ان کے قبیلے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں ان کو اور ان کی قوم کو بڑی شان و شوکت حاصل تھی، اور یہ قوم عاد کے بقایا میں سے ہے۔ اس طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے قبیلے پر ان کو ایک پدر سرانہ قسم کی سرداری حاصل تھی۔ آگے جو نصیحتیں نقل ہوئی ہیں ان سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ غالباً بیٹے کو سرداری کی ذمہ داریاں سونپتے ہوئے کی گئی ہیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ لقمان کی یہ نصیحتیں اگرچہ ہر شخص کے لیے اپنے اندر یکساں خیر و برکت رکھتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ خاص اہمیت رکھنے والی ہیں جن کو قیادت اور سربراہی اور امارت اور حکومت کا مقام حاصل ہو۔ اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے، جس طرح کے اوپر اشارہ کیا گیا ہے، لقمان صرف ایک حکیم نہیں بلکہ ایک حکمران حکیم تھے۔ ان کو اپنی قوم کی سربراہی حاصل تھی، اور یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو انہوں نے سرداری اور قیادت کی ذمہ داریاں سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ یہ اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن ان کو حضرت داؤد فی الجملہ مشابہت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، جو شکر کرے گا اپنے ہی لیے شکر کرے گا۔ یہ حکمت کا اولین ثمر ہے۔ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب جس حکمت کو لے کر نازل ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی شکر گزاری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں ہوا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی یوں ہی راہ چلتے کچھ باتیں نہیں کہہ دی تھیں بلکہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھیں۔ استاد امام امین احسن اصلاحی اس موقع پر لکھتے ہیں، حضرت لقمان کی نصیحت سے موقع اور بات دونوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سرسری بات نہیں جو راہ چلتے کہہ دی گئی ہو، بلکہ لقمان نے خاص اپنے بیٹے کو ایک اہم موقع پر خاص اہتمام کے ساتھ بطور ایک موعظت کے بتائیں اور ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید کی۔ اس سے مقصود قرآن کے مخاطبوں کو یعنی قریش کو توجہ دلانا ہے کہ ایک دانش مند باپ اپنے بیٹے کو کیا تعلیم دیتا ہے، اور آج اس کے احمق نام لیوا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے یاد رکھو، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کر دی اس کے والدین کے بارے میں۔ یہاں سے آگے آیت 15 تک تضمین ہے کہ لقمان نے اللہ تعالیٰ کے حق کے پہلو با پہلو اپنے حق کا ذکر غالباً اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اسے خلاف ادب خیال کیا ہے، چنانچہ اس کو چھوڑ کر وہ قیامت کے ذکر کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اسی خلا کو بھرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ یہ نصیحت تمام الہامی صحائف میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی 1 سے زیادہ مقامات پر اسی کی تلقین فرمائی ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین ہی کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بعد وہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں 2 سال کا عرصہ اسے دودھ پلاتی ہے۔ آیت میں ولادت کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ غایت وضاحت ہے۔ قرآن میں اسی کے پیش نظر بعض چیزیں لفظاً محذوف یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے، اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اسی بنا پر میرے اور اپنے والدین کے شکر گزار بنے رہو۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی ان کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آئے، ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری پیدا نہ ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کلمہ بھی زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت، سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے اور ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم اور دلیل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی جس بات کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک سلوک، نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہوں، پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کوئی تم کرتے رہے تھے۔ اگر والدین شرک کی بات کریں تو ان کی بات نہ ماننا۔ والدین کی اس حیثیت کے باوجود یہ حق ان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے دلیل اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالیں۔ چنانچہ خدا سے انحراف کی دعوت والدین بھی دیں تو قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہاں صرف شرک کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات اور ہدایت بھی اسی کے تحت سمجھے جائیں گے، اور والدین کے کہنے سے ان کے خلاف ورزی کبھی کسی صورت میں جائز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں سے کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں ان سے نیک برتاؤ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک جیسے گناہ پر اصرار کے باوجود دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ دستور کے مطابق اسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ ان کی ضروریات کا حتی المقدور پوری قدرت کے ساتھ کوشش کی جائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی برابر جاری رکھی جائے۔ دین اور شریعت کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں اولاد سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے عملوں کے بارے میں۔ یہ آخر میں اولاد اور والدین دونوں کو توجہ دلائی ہے کہ اعمال کی جواب دہی کے لیے ایک دن پلٹنا میری طرف ہی ہے۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں، کتاب والدین اور اولاد دونوں سے یکساں ہیں اور اس میں یعنی کہ خبردار بھی ہے اور اطمینان دہانی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے اور اس دن جو کچھ جس نے کیا ہوگا میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کسی کے والدین نے میرے بخشے ہوئے حق سے غلط فائدہ اٹھا کر اولاد کو مجھ سے منحرف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے، اور اگر اولاد نے والدین کے حق کے ساتھ ساتھ میرے حق کو بھی کما حقہ پہچانا ہوگا اور اس حق پر قائم رہنے میں استقامت دکھائی ہوگی تو اپنی اس عزیمت کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ لقمان نے کہا تھا، بیٹا یہ بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ کیوں؟ بے شک اللہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ نیکی چاہے جہاں بھی چھپی ہوئی ہوگی، یعنی چاہے وہ کسی چٹان میں ہو۔ اصل لفظ صخرہ آیا ہے، عربی زبان میں یہ پہاڑی اور گھاٹی کے لیے بھی آتا ہے۔ نکالے گا کیونکہ اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ توحید کے بعد یہ لقمان نے قیامت کے بارے میں بھی ہر اس مغالطے کو دور کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے ناآشنائی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ
وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اس راہ میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، چنانچہ اعمال میں سب سے پہلے اسی کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز پڑھو، یعنی انسانی فطرت میں جو باتیں خیر کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہیں ان کی تلقین کرو، اور جن کو فطرت ناپسند کرتی ہے اور پوری انسانیت برائی سمجھتی ہے ان سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے اور ہر مسلمان اپنے ماحول میں اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ خدا نے جو ہدایت ہمیں قرآن کے ذریعے سے دی ہے یہ اس کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ صبر کرو، اس لیے کہ یہی عزیمت اور ہمت کا سرچشمہ اور تمام سیرت اور کردار کا جمال اور کمال ہے۔ اسی سے انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوشگوار تجربات سے شکایت یا فریاد کرنے کی بجائے وہ انہیں رضا مندی کے ساتھ قبول کرے اور خدا کی طرف سے مان کر ان کا استقبال کرے۔ اس کی جتنی ضرورت خود بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے ہے اس سے زیادہ دوسروں کی بھلائی اور تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی کے ساتھ بات نہ کرو، اس میں خاص طور پر اشارہ ان غربا کی طرف ہے جن کو عمرہ اور اغنیا حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جس طرح حضرت بلال حبشی وغیرہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ فخر جتانے والے شیخی خوری کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسی سخت تنبیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر، یعنی چال میں اکڑنے کی بجائے فروتنی، تواضع اور آواز میں کرختگی اور خشونت کی بجائے نرمی اور لینت ہونی چاہیے۔ اخلاق کے رذائل میں سب سے بری چیز تکبر ہے، اور یہ انسان کے چہرے اور اس کی گردن اور اس کی چال، اس کے انداز، اس کے گفتگو، ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ لقمان نے بیٹے کو یہ اسی سے بچنے کی نصیحت کی۔ استاد امام لکھتے ہیں ان انکار الاصوات لصوت الحمیر کا ٹکڑا یہاں سخت لہجہ سے نفرت دلانے کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو حسن بیان اور حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر گدھوں کی صف میں شامل ہونے کی کوشش کیوں کرے؟ اس طرح آیت میں آیا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ کہ من کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب خالق نے انسان کو ایک ہی قسم کی آواز پر نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو پست بھی کر سکتا ہے اور بلند بھی، تو موقع اور محل کے مطابق وہ اس صلاحیت کو استعمال کرے۔ گدھے کی طرح ہمیشہ اپنا حلق لوگوں کے کان پھاڑنے ہی کی کوشش نہ کرے۔ تھی حضرت لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔